खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है उसने आज हमारी ज़िंदगी में एक और सुबह बख्शी है ताकि होशना टेलीविज़न जो कि बरकतों का जहान है, खुदावंद के मुकद्दस कलाम के साथ हम अपनी सुबह का आगाज़ कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत चैनल दिया जिसके वसीला से हम अपने दिन का आगाज़ खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीला से कर सकते हैं। तो आज हमेशा की तरह हमारे साथ मेहमान हैं जिनके वसीला से हम खुदा का कलाम सीखने वाले हैं। मैं उनका तारफ़ करवा देता हूँ। आज हमारे दरमियान बिशप अमानत साहब हैं जिनका ताल्लुक गतसमनी पेंतिकास्टल चर्च के साथ है और उनका गांव भट्ठल है। वो आज हमारे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को शेयर करने के लिए मौजूद है। हम पाजी साहब को वेलकम कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा के खादम अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हम सबको सिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सो आए हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ खुदावंद के मुकद्दस कलाम के वसीला से करें। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत सुने। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत की तलावत हम सुनेंगे। नए अहदनामे में गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आइए हम अपने सर खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और खुदावंद के हजूर हम दुआ करें। मैं चाहता हूं कि बिशप अमानत साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। मेहरबान प्यारे आसमानी जलाली कदूस सुबाब तेरे पाक और मुकद्दस बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज सुबह हमें अपने फजल से खुदावंद इस चैनल पर बुलाकर वक़्त देकर खुदावंद हम पर ये बड़ी मेहरबानी फरमाई। शुक्रगुजार हैं खुदावंद होशना टीवी चैनल के लिए जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म हमें बख्शा गया, जिसके वसीला से हम पूरी दुनिया के अंदर तेरे नाम को जलाल इज़्ज़त दे सकें, तेरी बशारत और कलाम को पहुंचा सकें। खुदावंद आज की हमारी ये सारी गुफ्त व शनीद तेरे जलाल का सबब बने, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस हो। मसीहा के पाक और जलाली प्यारे नाम में आमीन। बिशप साहब, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज हम प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में यहाँ पर मौजूद हैं और आप खुदा का कलाम हमारे लिए लेके आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ खुदा का कलाम बांटें। जी शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। जो हमने खुदावंद के कलाम में से हवाला अपने लिए चुना है, ये बड़ा बाबरकत हवाला है। ये उस खुदा के अजीम खादिम के वसीला से अलाही मुकाशवा उसको जो खुदा की जानब से हासिल हुआ, रसूल पौलुस जो कि ये एक वाहद रसूल है खुदावंद यीशु मसीह का, जिसको आसमान तक जाने का भी शर्फ हासिल हुआ। तो उसने ये बात बड़ी एक हमें मुदबाना तरीके के साथ समझाने सिखाने और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें जो हमारे दरमियान पहुंचाई है। तो इस हवाला के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनिया के अंदर आने का एक अजीम मंसूबा था, जो अज़ल से ही खुदा बाप ने बनी नौ इंसान के साथ भलाई और मोहब्बत करते हुए बना रखा था, क्योंकि वक़्त का इंतज़ार करते हुए बहुत सारी पुश्तें इस ज़माना में से गुज़र गईं, लेकिन हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। हमारे ऊपर बड़ा ये ख़ास एक फ़ज़ल हुआ जो कि हमें इस अखीर ज़माना के अंदर इस दुनिया के अंदर तख्लीक किया गया, भेजा गया, ताकि हम इस मुकाशवे को पाते हुए दुनिया के अंदर हम मसीह यीशु पर ईमान रखने के वसीला से जो है ज़िंदगी गुजारें और लोगों को बता सकें कि यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जो है यही एक वाहद हस्ती है जो पूरी दुनिया के अंदर निजात दहिंदा है, क्योंकि उसने ये फरमाया है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो वक्त का
جب ہم پڑھتے ہیں کہ وقت پورا ہوا، یعنی کہ خدا ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے۔ اس نے طرح بطرح حصہ بحصہ اپنے انبیاء کو، نبیوں کو کلام دے کر، اپنی آواز دے کر، شریعت دے کر، صحیفے دے کر بھیجا، لیکن لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کر کے ہمیں یہ حوصلہ بخشا کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا باپ کا حقیقی بیٹا ہے، کلمہ ہے، کیونکہ اس کلمے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو کلمہ متکلم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوا، کیونکہ متکلم کا اور کلمے کا آپس میں چولی دامن کا جو ہے رشتہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہوئی انجیل کے اندر، جب ہم اس کا پہلے باب کا پہلی آیت کو ہی دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اگر اس کے ہم اصل متن کے اندر جاتے ہیں، عبرانی کے اندر لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا، یعنی کہ کلمہ واحد ہے، کلام جمع ہے۔ تو کلمہ خدا کا جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہی خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے متعلق رسول پالوس نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہاں جی، اس بیٹے کو بھیجنے کا جو خدا کا ایک عظیم منصوبہ تھا وہ تھا عورت کی نسل، کیونکہ باغ عدن کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب آدم جو ہمارے بزرگ باپ جو جد امجد ہیں ان کے وسیلہ سے جب خدا نے کلام کیا تو وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل اور ابلیس کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ تو یہ عورت کی نسل جو ہے مسیح خداوند ہی ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے آدم کی نسل ہیں، لیکن واحد ہستی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلمہ ہے، جو کلمت اللہ ہے، جس پر دنیا ایمان لاتی ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ بھی ہوں گے۔ تو وقت پورا ہو گیا تو لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ یہ پہلی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کے متحد پیدا ہوا ہے، اور شریعت ان کو دی گئی جب اس نے قوم بنی اسرائیل کو اپنی خاص قوم ہونے کے لیے چن لیا، بلا لیا، مقرر کیا، اور بزرگ موسیٰ جو کہ شریعت کا لکھنے والا، خدا اس کو شریعت دینے والا، کیونکہ وہ اسی کے وسیلہ سے جب خدا کی شریعت بزرگ موسیٰ کو ملی تو شریعت کے اندر جتنے بھی قوانین تھے، جتنے بھی قانون رکھے گئے تھے، جتنے بھی آئین رکھے گئے تھے، ان سارے آئین کو پورا کرتے ہوئے، سارے قوانین کو پورا کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے، تو شریعت کے متحد پیدا ہوئے۔ تو لکھا ہے کہ جب شریعت کے متحد پیدا ہوا، کس لیے شریعت کے متحد پیدا ہوا؟ تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے، ہاں جی، ان کو چھڑا لے، یعنی کہ جو لوگ شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے اوپر عمل کرنے کے وسیلہ سے وہ راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں، لیکن شریعت کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ شریعت زوراور ہے اور انسان کمزور ہے۔ ہاں جی، انسان جب کمزور ہے تو وہ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ وہ شریعت کو پورا کر کے جو ہے راست باز ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن خدا باپ نے ایسا انتظام کر دیا جو کہ عورت کی نسل سے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جو بھیجا، تو جب وہ دنیا کے اندر آیا تو اس نے جب دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے اس نے شریعت کے متحد پیدا ہوتے ہوئے کہ جو شریعت کے متحد ہیں، جو شریعت کے متحد زندگی گزارتے ہیں، یہ غالباً اہل یہود کی طرف اشارہ ہے اور قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے،
اور بزرگ موسیٰ کی معرفت جو شریعت دی گئی ہے، سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح انہی کے لیے آیا جو شریعت کے متحد تھے، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے، مول لے کر چھڑا لے۔ اور خداوند یسوع مسیح ان کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کی قیمت ادا کی، اور یہ قیمت بڑی مطلب کہ بہت زیادہ بے تحاشا، دنیا کے اندر نہ تو کچھ سونا، نہ کوئی چاندی، نہ کوئی اور ایسی کوئی قیمتی چیز انسان دے کر جو ہے اپنی مخلصی اور اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اس نے اپنی ہی جان کو دے کر جو ہے بے شک ان کو جو سب سے قیمتی تھی، جو سب سے قیمتی تھی، ہاں جی۔ تو وہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑانے کے لیے اس دنیا میں آئے، تاکہ آج بھی سب سے پہلے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے تو اہل یہود میں سے آئے، اور اہل یہود میں ہی انہوں نے منادی کی، اور اے قوم بنی اسرائیل ہی کو ان کو یہ بتایا، اور کیونکہ لکھا گیا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، کیونکہ جو لوگ کھو چکے ہیں، جو لوگ گم ہو چکے ہیں، جو لوگ آوارہ گرد ہو چکے ہیں، یسوع مسیح ان کی تلاش کرتے کرتے جو ہے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو یہ اس نے شریعت کے متحدوں کو مول لیا۔ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جتنے بھی خداوند یسوع مسیح میں ایمان لا کر زندگی گزارتے ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ اسرائیلی ہیں، وہ ابراہیم کی نسل ہیں، اور یسوع مسیح ان کو ان میں سے الگ کر کے کہتا ہے کہ تم میرے گلہ کی بھیڑیں ہو۔ یسوع مسیح جب شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو وہ مول لے، اور مول لینے کے لیے اس نے خود اپنا ہی فدیہ دے کر ان کو مول لیا۔ اور آج جو کوئی بھی یسوع مسیح کی قربانی پر، اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، وہی شخص جو ہے ابدی زندگی کا وارث ہوتا ہے، اور وہی یسوع مسیح کا پیروکار ہے۔ اسی کے لیے یسوع مسیح کی جو قربانی ہے وہ بے شبہ قیمتی قربانی اس کے لیے بڑی معتبرانہ ہے۔ اچھا بشپ صاحب، اصل میں یہاں پہ جو شریعت کی ہم بات کر رہے ہیں جی، اور میں شریعت کے تعلق سے تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شریعت کس طرح اس انسان کو پاکیزگی دینے میں ناکام رہی؟ شریعت اس لیے پاکیزگی دینے میں وہ ناکام رہی کیونکہ شریعت بائبل مقدس کے اندر، رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ شریعت جو ہے وہ پاک ہے۔ بے شک، ہاں جی، انسان جو ہے یہ گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، گناہ کا غلام ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ خدا کے سارے اس نظام کو جو ہے وہ اپنے بدن پر لے کر پورا نہیں کر سکتا، اسی لیے انسان ناکام رہا ہے، وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا، کیونکہ ہاں جی۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ بشپ امانت صاحب موجود ہیں، جن کے وسیلہ سے ہم خداوند کے مقدس کلام کی بہت گہری باتوں پر غور و خوض کر رہے ہیں، اور خاص طور پر آج خدا کے خادم ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں سکھا رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح عزیزوں وہ سیزن ہے جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور خدا کے خادم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوئے تاکہ شریعت کے ماتحت جو لوگ تھے ان کو آزاد کر سکیں۔ تو اسی تعلق سے ہم مزید خدا کے خادم سے سیکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ بشپ صاحب آپ مزید ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھانا چاہیں گے؟ جی شکریہ۔ ہم آگے دوسری بات کو سیکھتے ہیں جو کہ لکھا ہے، ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ یہ تو
ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہی ایک عظیم اور واحد لاسانی ہستی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں بے شک، اور خدا کے بیٹیاں اور بیٹے بنتے ہیں۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور اس کو اپنا خداوند مان لیتا ہے۔ بے شک، ہاں جی، اور یہ ان لوگوں کے لیے اعلان ہے، یہ دوسری بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ لے پالک ہونے کا درجہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو ان قوموں کو ملا جو اسرائیل نہیں تھے، اہل یہود میں سے نہیں تھے۔ اور اس کے متعلق تو لکھا ہے کہ ہم کوئی امت نہ تھے۔ بے شک، بزرگ پطرس رسول اپنے الہامی خط کے اندر، پہلے خط کے دوسرے باب کی 9ویں آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، تم کوئی لوگ قوم ہی نہ تھے، تم پر کوئی رحمت ہی نہ ہوئی تھی، بے شک، لیکن لکھا ہے کہ اب تم پر رحمت ہوئی ہے، اب تم خدا کی امت ہو گئے ہو، بے شک، کیونکہ اس نے فرمایا کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو، بے شک، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے اور خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ بے شک، آمین۔ تو ہم جب ایسی بائبل مقدس کی سچائیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے شکر گزاری کے ساتھ بھر جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا لیا گیا، ہمیں ابلیس سے چھڑا لیا گیا۔ ہم جو رد کیے ہوئے تھے، ہم پر خدا باپ نے بڑا آسان مہربانی فرما کے ہم کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا درجہ دے دیا گیا، اور لکھا ہے کہ جتنے بھی مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ رومیوں کے نام رسول پولس کا خط ہے، اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت یہ بیان کرتی ہے۔ تو ہم لے پالک کیسے بنتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی، یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کے پہلے باب کے اندر ہی جب اس کی 12ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ یسوع مسیح کو اختیار ہے، حق دیتا ہے وہی جو اس کو قبول کرتا ہے، جو اس کو مانتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہی خدا کا حقیقی بیٹا ہے، وہ ازلی بیٹا ہے، وہ پاک بیٹا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ یسوع مسیح یوحنا رسول کی ہی معرفت جو یسوع مسیح کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 44ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، دنیا میں آیا ہوں۔ آمین۔ کتنا مبارک ہمارے لیے یہ ایک عظیم خدا نے گفٹ تحفہ دے کر ہم پر آسان کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسے خدا کا بیٹا ہے، کیسے وہ ازلی ہے، کیسے وہ ابدی ہے۔ جب ہم مقدس کلام میں سے کلسیوں کے نام رسول پولس کا خط دیکھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا باپ کا وہ کیسے بیٹا ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ہلیلویا۔ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہے، کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کی صورت کیسی ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کا چہرہ کیسا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کا قد کتنا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کس صورت کا ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا کی صورت ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ اگرچہ موسیٰ نے کہا بھی کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، لیکن دیکھا پھر بھی نہیں۔ آمین۔ بے شک وہ نہ دیکھ سکا، پھر بھی وہ سائے کو ہی اس نے دیکھا، بے شک، اور اس کے سائے میں اتنا جلال تھا کہ موسیٰ کا چہرہ
रोशन हो गया, वो चमक उठा, और लोग जब उसका चेहरा देखते थे तो फिर वो अपने चेहरे पर भी निकाब डाल लेता था। अगर खुदा को किसी ने देखना है तो वो, मैं कहूँगा कि आज के दौर के अंदर यीशु मसीह का जो चेहरा है, यीशु मसीह का जो बदन है, वो उसकी पाक कलीसिया है, जलाली कलीसिया है। यीशु मसीह को देखने के लिए उसको कलीसिया को देखना पड़ेगा, उसको कलीसिया में आना पड़ेगा। वो कलीसिया के दरमियान आएगा, कलीसिया के साथ रफ़ाकत करेगा, फिर उसको खुदावंद यीशु मसीह की सूरत, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा, खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ऑटोमेटिकली ही नजर आएगा। आमीन। तो जब हम देखते हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। बेशक उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। ये खुदा के बेटे के अंदर करामात है, ये खुदा के बेटे की कुदरत है, ये खुदा के बेटे का जलाल है, ये खुदा के बेटे की जो है काम है कि उसी में लिखा है, उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं, आसमान की हों, हालेलुया, आसमान की चीजें हों या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। उसी के वसीला से सब चीजें उसी के वसीला से आई हैं, क्योंकि बाप बेटे से मोहब्बत रखता है। उसने, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि उसने तो अदालत का भी काम जो है बेटे की सुपुर्द कर दिया है। बेशक, क्योंकि वो अपने बेटे पर खुश है। और फिर लिखा है कि वो ये खलकत का मबदा है, ये खलकत का मबदा है। खलकत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत कर दे। आमीन। तो ये तख्त हैं, ये रियासतें हैं, ये इख्तियारात हैं, ये सब कुछ उसी के वसीला से पैदा हुई है और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। यीशु मसीह ने कहा, आसमान टल जाएगा और जमीन टल जाएगी मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। अगर वो ही चाहे तो इन चीजों को कायम रखता है, वो ही चाहे तो इन चीजों को टाल सकता है। वो खुदा की खलकत का मबदा है, वही कलमतुल्लाह है, वही कलमा खुदा है, वही खुदा का हकीकी बेटा है, जिसके मतलब खुदा बाप ने खुद गवाही दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। आज मेरे अजीजों, जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए, आप बड़े बड़े अपने ऊपर बोझ लिए हुए, गुनाहों का बोझ लिए हुए, आजमाइशों का बोझ लिए हुए, कर्जे का बोझ लिए हुए, परेशानियों का बोझ लिए हुए, जिस दौर के अंदर हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे बोझ इंसान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक है जो मेरे और आपके बोझ को उठाने वाला है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो खुदा के जलाल का परतव है और उसकी जात का नक्श है। वही तो है जो सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभाले हुए है। उस पर ईमान ले आए, उस पर यकीन कर ले, उस पर भरोसा कर ले। वो आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए इस दुनिया के अंदर आया है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में ईमान के साथ कबूल करें, ईमान के साथ माने, ईमान के साथ देखें। और यीशु मसीह आपकी चौखट पर खड़े हैं। बेशक, सिर्फ उसको आपने घर सजाने की जरूरत नहीं, अपनी गलियां मोहल्ले सजाने की जरूरत नहीं। वो ये चाहता है कि अपना दिल उससे दें। बेशक, वो अपने दिल को जब आप देते हैं तो आपके दिल को खुद ब खुद ही वो आकर साफ कर देगा, वो बारौनक बना देगा, उसको खुशियों से भर देगा, शादमानी से भर देगा, अपने जलाल से भर देगा, क्योंकि ये चाहता है कि लोग
مجھے قبول کریں۔ وہ آپ کی چوکٹ پر ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، وہ جو ہے آپ کے ساتھ اپنے ہر کام کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کو جگہ دیں، اس کی خوشیاں منائیں۔ کرسمس آ رہا ہے، کرسمس چل رہا ہے، اور خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے محلے کو، آپ کی کلیسیاؤں کو اور آپ کے ملک کو خداوند یسوع مسیح اپنے اس جنم دن کے موقع پر ہے ڈھیروں خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ مالا مال کریں۔ اور میری ساتھ ساتھ آپ سے یہ ایک نصیحت ہوگی، برائے مہربانی کر کے کرسمس کو خداوند کے پاک اور زندہ جلالی کلام کی تربیت اور نصیحت اور تعلیم کے ساتھ منائیں۔ تمام طرح کی شراب نوشی سے، بد چلنی سے پرہیز کریں اور چرچ میں جائیں، عبادت کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تھینک یو بشپ صاحب۔ خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں سے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو شریعت کے متحد ہیں ان کو آزاد کرے، اور پھر ہم جو دوسری اقوام میں سے خداوند کے حضور آئے ہیں، جنہوں نے مسیح خداوند کو قبول کیا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ سو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم نے خداوند کے مقدس کلام کو سیکھا۔ آئے ناظرین، ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کے حضور ہم دعا کریں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے کہ پاک خدا آپ نے ہم سب کی زندگیوں میں یہ خوبصورت صبح عطا کی ہے تاکہ اس دن میں تیرے کلام کی روشنی سے منور ہو کر اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ اے مہربان خدا، جتنے لوگ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، خداوند ایک ایک زندگی کے لیے برکت، سلامتی اور تیرے قدرت والے ہاتھ کو مانگتا ہوں۔ التجا کرتے ہیں پاک خدا تو اپنے لوگوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے چھو اور برکت دے۔ اس وقت پاک خدا جتنے لوگ خداوند تیرے خدام کے ساتھ متفق ہیں، منت کرتے ہیں کہ ان کے بدنوں سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی مشکلات ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں۔ اے قادر مطلق خدا، ایک ایک زندگی کو بابرکت کر دیجئے۔ اے پاک خدا، جو ہمارے عزیز بھائی اپنے کام کاج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آج کا سارا دن ان کے لیے بابرکت ہو، اور پاک خدا تو سارے دن میں اپنے لوگوں کو سنبھال، اور سارے کاروبار میں اگر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ابلیسی رکاوٹیں ہیں، وہ تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں۔ جو بھائی اور بہنیں اپنے گھر سے کام کے لیے نکلیں، وہ تیرے جلال کا باعث بن جائیں۔ اے مہربان خدا، جو عزیز اس وقت کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تیرے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، اے پاک خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنا کلام نازل کر کے انہیں شفا بخشتا ہے۔ پاک خدا، آج بھی اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کی آمد کے دنوں کے وسیلہ سے، اس برکت کے وسیلہ سے تمام ناظرین کو شفا اور تندرستی عطا فرما۔ تیرے لوگ برکت پائیں، سلامتی پائیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ جو بچے اسکول، یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مہربان خدا ان کی راستے میں بھی محافظت فرما، ان کے ذہنوں میں خداوند وسعت عطا فرما تاکہ یہ بہتر طور پر علم حاصل کریں اور خداوند اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے چرچ کے لیے برکت اور سلامتی کا باعث بنے۔ مہربان خدا، تو آج کا سارا دن ہمارے ساتھ رہ اور بڑی برکت عطا فرما۔ مسیح خداوند کے پاک اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ شکریہ ناظرین، ابھی آج ہمارے پروگرام کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ خداوند کے کلام کی برکت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔